नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हाज़री या अली, पाक मोहम्मद ज़ात दे बावाज़े बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद क़ाल हक़ सुब्हानहु फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इबादत में इजाफ़ा कीजिए, सलवात सारे से। इस जलीलतुल क़द्र फर्श अज़ा पे सब ख़वातीन व हज़रात की हाज़िरी अल्लाह इबादत में शुमार। आपके ज़हनों में जितनी दुआएं हैं, मैं समझता हूँ अल्लाह की बारगाह में आले मोहम्मद से बड़ा वास्ता भी कोई नहीं। वसीला भी आले नबी की इज्जत का सदका फिर अल्लाह आपकी ज़हनी क़ल्बी दुआएं मुस्तजाब करें। मलक मंजूर हुसैन खाकी मरहूम और इनके ख़ानदान के जितने मरहूमीन और मरहूमात हैं, मालिक सबको हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में जगह अता फरमाए। मलक इमरान साहब के लिए, खुर्शीद अब्बास के लिए औलाद नरीना की दुआ है, मालिक ने मातमी वारिस अता फरमाए। अपने वतन के लिए दुआ करें, मुल्की हालात बड़े अजीब हैं। मेरा ख्याल है वतन की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा अपनी मट्टी से मुखलिस नहीं हो सकता, उसने अपने दीन से मुखलिस कैसे हो? मालिक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा और सबसे बड़ी दुआ कीजिए वली अल अमर मौला की ज़हूर पाक में मेरे वालिद ताजी। लंबी ज़हमत नहीं दे रहे, इन दुआओं की कबूलियत की खातिर एक सलवात, लेकिन सारे से मैं पहले तो अपने बिरादर मोहतरम अल्लामा कारी अब्दुल खालिक साहब का ममनून हूँ कि वो मेंबर पे थे और मैं आया तो मुझे जगह दे दी। हालांकि इस दुनिया में जो बंदा मिंबर पे बैठ जाए वो दूसरों को जगह दे। ये आप कारी साहब का बड़ापन है, मैं शुक्रगुजार हूँ। बल्कि सफ़र बड़ा था, मेरी थकावट उतर गई। इस जगह पे मेरी पहली हाजिरी इस इलाके में, इस इलाके में मजहब कितने हैं मैं नहीं जानती, लेकिन मैं कैमरों के सामने कह रहा हूं कि किसी भी मजहब से मेरे जहन में नफरत नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ हम शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी अगर इलेक्शनों में भाई बन जाते हैं, मजलिस वाले दिन बंदे रास्ते क्यों बदल जाते हैं? मेरी बात पे ध्यान दे रहे हैं। मैं सबको भाई समझता हूँ, और अगर किसी जहन में ये है कि ये मजलिसें जाकिर मौलवी दलीलें आयतें हदीसें इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे बच्चों को शिया करना चाहते हैं, मेरी उनसे अपील है संभाल के रखो अपने बाप दादे के दीन को, सीने से लगा के रखो अपने मजहब को। मुसलमानों जिन्हें मान रहे हो ना, उन्हें ही मानते रहो।
لیکن اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ آپ پورا دھیان دے رہے ہیں پریشان تو نہیں ہو رہے میں یقیناً پہلی حاضری ہے لیکن میرا اور آپ کا ولایت کا رشتہ جو ہے نا یہ سب سے بڑا رشتہ ہے سید ہونے کے ناطے میں اپیل کرنا چاہ رہا ہوں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا زندگی میں کبھی شکوہ نہیں کرنا کہ میں یونیورسٹی میں اکیلا ہوں یا میں کالج میں اکیلا ہوں یا میں بستی میں اکیلا ہوں یا کوئی شیعہ دکاندار یہ نہ سوچے کہ مارکیٹ میں میری دکان اکیلی تیرے چھٹے مولا فرماتے ہیں ہم اپنے شیعوں کو اکیلا نہیں رہنے دیں ہم آپ کے سر پہ ہوتے ہیں لہٰذا میری بچوں سے اپیل ہے آپ اسکول میں آپ کالج میں آپ یونیورسٹی میں آپ کسی جاب پہ کسی فیکٹری میں یہ جو ملک پاکستان ہے نا بیٹا میں اپیل کر رہا ہوں اس ملک کی گلیوں میں آپ نے سر جھکا کے نہیں جینا سر اٹھا کے چلنا ہے یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے ملا عمر نے نہیں بنایا میری تائید کرو میرے ساتھ زحمت فرمایا لہٰذا میں پوری ذمہ داری سے میری نوجوانوں سے میں پھر اپیل کر رہا ہوں اس ملک میں سر اٹھا کے چلو اب میں شیعہ بزرگوں سے بھی کہہ رہا ہوں میں آپ کا مہمان ہوں میں مشترکہ مہمان ہوں سب کا لیکن شیعہ دوستوں سے میری اپیل ہے بستیوں میں شہروں میں سینہ تان کے رہو کیونکہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں میں کیمروں کے سامنے اپنی بات کا ذمہ دار ہوں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ نہیں ہے اور تھوڑا کرم ہے اللہ کا کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے نا ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑے ان کی نماز نہیں ہوتی کیا کہنے آپ کے کیا کہنے اس ملک میں چالاکیاں ہو رہی ہیں بندے فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہیں اور تبلیغ اپنے فرقوں کی کر یہ شرعی چالاکی ہو رہی ہے آگے اللہ کو کیا ہوں اللہ نال متھا کون لائے اور رکشے کے پیچھے لکھوا کے پھرتے ہیں میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے تیرے لیے اللہ کافی ہوتا تو سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں میری بات پہ شاید آپ دھیان نہیں دے رہے لیکن میری جان یہی چالاکیاں دکان پہ جاؤ کاؤنٹر کی بیک پہ اسٹیکر لگا کے بیٹھے ہمارے لیے یہ اللہ کافی میری جان اللہ نے 2021 کے مولویوں سے کہا کہ کہہ دو تمہارے لیے اللہ کافی اور قرآن پڑھو اللہ نے حضور سے کہا قل حسبی اللہ محمد آپ کہہ دو میرے لیے میرا اللہ کافی اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو تو محمد ہونا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ پریشان تو نہیں ہو رہا دیکھیں کوئی تلخی والی بات نہیں ہے بھائی چارے کی فضا میں میری اپیل ہے مسلمانوں اگر واقعی آپ کے لیے اللہ کافی ہے نا تو کوئی روٹنے رنجش والی بات نہیں ہے لیکن آپ اپنا پریکٹیکل صحیح کریں آپ میری طرف بیٹا میری طرف بیٹا بزرگ ہیں وہ بیٹھ جائیں گے آپ ذرا زحمت فرما لیں وقت زیادہ نہیں ہے میں آپ کی سوچوں سے بھی کم زحمت آپ کو دینا چاہوں گا بھائی صاحب خطاب فرمائیں گے
اخلاقی طور پہ میں ان کا ممنون ہوں. میں نے کیا کہا ہے کہ مسلمانوں اگر اللہ کافی ہے نا تو ہمیں اور ہم اللہ کو نہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ کہانیاں عجیب ہے اس ملک کہ شیعوں کو اللہ وکر ہے, نبی کو تو یہ مانتے ہی نہیں, خوش ہوتے ہیں تو علی علی کر لیتے ہیں, دکھ میں ہوتے ہیں تو حسین حسین کر, یہ نبی کو نہیں مانتے. میں سرزمین پہ واضح شیعہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں, شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں. مجھے تائید چاہیے, مجمع کی تائید چاہیے. مہربانی صاحب, معاملہ رہ گیا اللہ کا. ہم اللہ کو, اب آپ چپ ہوں گے تو غلط فہمیوں میں اضافہ ہوگا, ہم شیعہ اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ. آیا میں پہلی دفعہ ہوں کچھ بندے مینوں گھور دے ہو, میرا کوئی لین دین نہ رہا, کچھ چہروں پہ غصہ ہے, پتہ نہیں کیوں. میں نے کیا کہا ہے, ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ. بول پڑھو یار. لیکن اس ملک میں آپ کو یاد ہوگا, حافظہ میری قوم کا بہت بہتر ہے, ایک نعرہ بنا تھا یا اللہ مدد. اس نعرے سے بڑا نعرہ کوئی نہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یا اللہ مدد کے بینر ہم اللہ کو ناریب سمجھتے ہیں, ہم اللہ کو بے عیب سمجھتے ہیں, ہم اللہ کو اللہ کو اوے ہونتے ہاں کر دو, ہم اللہ کو اللہ کل شین قدیر. میرا تعلق بے شک گجرانوالہ سے ہے. گجرانوالہ پیورلی اللہ والوں کا علاقہ ہے. اگر جغرافیہ کی مجبوری نہ ہوتی تو گجرانوالہ سعودی عرب کی تحصیل ہوتی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, شاہ جی یاری مطلب اتنا سارا لکھ لیتے, ہم نے پوری دیوار پلستر کروا کے سارے چوک پہ لکھا ہے یا اللہ مدد. اب یا علی مدد والے کیا کریں گے؟ جی ہم مسکین لوگ ہیں, ہم نے کیا کریں. میں نے کہا یہ تو ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندے سے کہا جائے تو جنگل میں اکیلا ہو, اچانک شیر آ جائے, پھر تو کیا کرے گا؟ اس بندے نے کہا جی میں نے کیا کرنا ہے, جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے. چلو جتنے بندے دھیان دے رہے ہیں, اب یا اللہ مدد سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بھئی اللہ تو آگا کچھ ہے. مولانا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن آپ کا یا علی مدد کے مقابلے میں یا اللہ مدد کہہ دینا, ہم یا علی مدد والوں کے عقیدوں کو اور مضبوط بنا گئے. اللہ کرے آپ دھیان دیں. مسلمانوں تمہارا یا اللہ مدد کہنا نا ہمارے یا علی مدد والے عقیدے کو اور مضبوط کر گیا. کیوں کہ تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا, حالانکہ نام تو تمہارے پاس اور بھی تھے. نہیں کوئی بندہ پیچھے رہے گا مجھے دکھ ہوگا. آخری آخری تک مجھے تائید چاہیے. مسلمانوں نام تو تمہارے پاس اور بھی تھے, نام تو تمہارے پاس اور بھی تھے, لیکن ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ ان کا یا اللہ مدد کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے یہ مان گئے ہیں کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ. سردار ہے, وہ کہیں نے منیا وال بھی علی سردار ہے, وہ کہیں نے منیا معاشر توڑی, وہ کہیں نے منیا معاشر توڑی, وہ لعنت دا حقدار ہے. نعرہ حیدری. وہ تو وجہ ہے سرکار.
لہذا میری جان ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ کافی ہے تو آپ پریکٹیکل ٹھیک کر لیں۔ کہتے ہیں جی پریکٹیکل کیا؟ میں ابھی پریکٹیکل میں دکھا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کافی ہے تو جب اللہ کافی ہے پھر جب آزان دینے لگو 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آزان ختم کر لو کیونکہ اللہ کافی ہے۔ کیا کہنے پنچایتی چہرے حد نگاہ تک والا ہی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں مشکل بات تو کر ہی نہیں رہا۔ میں ان کا لئی سواد لیں جس بندے کو اپنے محلے میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی کہے گا جی وہ تو شیعہ، وہ تمہاری اذان قرآن میں ہے، میڈیا دیکھو ادھر ادھر شیعوں کی اذان۔ ہمارا حوصلہ دے دو، کبھی ہم نے پوچھے آپ کی اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو؟ ہم نے پوچھا بھی نہیں، ہم نے پوچھنا بھی نہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور بھائیوں کی سادگی پہ بڑا پیار آتا ہے۔ یہ ہمارے میری جان ہمارے بھائی مسلمان اتنے سادے ہیں، 73 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام والی۔ نہیں، سارے نہیں سمجھیں گے، کوئی تو لطف لے گا، کوئی تو لطف لے گا۔ سارے جواب اگر اللہ کافی ہے تو کلمہ اللہ تک رکھو، لا الہ الا اللہ بس۔ لیکن جب تک حسین کے نانے کا نام نہیں آتا تیرا اسلام کنفرم نہیں ہے۔ پہلی بات ہے آسان اللہ تک رکھو، دوسری بات ہے کلمہ اللہ تک رکھو۔ اب آ گئی اللہ کی پرائیویٹ عبادت جسے نماز کہتے ہیں، یہ اللہ کی ذاتی عبادت ہے۔ تو مسلمانوں جب اللہ کافی ہے تو اللہ کی نماز اللہ تک رہنی چاہیے، لیکن ہر فقہ اور ہر مسلک میں یہ موجود ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ نماز میں باقی صورتیں بدل کے پڑھنے کی اجازت بھی ہے، گنجائش بھی ہے، الحمد بدلنے کی اجازت نہیں۔ اس الحمد کو بندے سمجھ لیں تو دین سمجھ میں آ جائے۔ تو جب اللہ کافی ہے تو پھر الحمد پڑھتے پڑھتے آپ کو اچانک کیا ہو جاتا ہے؟ اب اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ پلیز راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمت نازل ہے۔ دوستو اب کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے جی ہمارے لیے اللہ کافی ہے، تو جب اللہ کی نماز میں مصلی پہ کھڑے ہوئے تو اللہ سے کہو یا اللہ ہمیں اپنا راستہ دکھا، ہم تیرے بندے ہیں۔ یہ رواج ہے اس علاقے کا۔ چلے میں انتظار کر لیتا ہوں، نہیں وہ کر لے ذرا تصویر۔
اجازت ہے میں بات کر رہا ہوں، بڑی جلدی بات مجھے کلوز کر لیں، زحمت فرمائیں۔ میں جو گزارش کر رہا ہوں بس اس بات کو صراط الذین، یہ میں تصور یا خیال نہیں پیش کر رہا، مہربانی سے میں نے کیا کہا ہے میری طرف دیکھیں، میں خیال پیش نہیں کر رہا۔ مسلمانوں کے بچوں کو الحمد یاد نہیں ہے؟ نمازی اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں میں تیری نعمتیں نازل ہیں۔ تو اللہ سے اللہ کا راستہ مانگو۔ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ راستہ ان لوگوں کا، اور فرقے مذہب مسلک اپنے اپنے رکھو، مذہب نہ بدلو، سوچیں بدل لو۔ میدان حشر میں مولویوں کے متھے نہیں لگنا، رسول اللہ کے متھے لگنا ہے۔ تمہارے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اپنے مذہبوں کے دانشوروں سے صرف اتنا پوچھ کے ہمیں بتا دو یہ نعمتوں والا قبیلہ کون تھا؟ تلخی ہے ہی نہیں۔ میں اگر زور سے بول رہا ہوں تو غصے میں نہیں ہوں۔ یہ ہماری خطیبانہ مجبوریاں ہوتی ہیں، تھکے ہارے پہنچتے ہیں۔ مجھے بتایا جائے یہ نعمتوں کا، ایک صاحب کہنے لگے جی 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، کبھی سوچا ہی نہیں اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہا جی کہاں پتہ چلے گا نعمتوں والے کون؟ میں نے کہا اللہ نے تمہیں نماز میں بتایا ہے، لیکن نماز میں نعمتوں والوں کا ذکر ہے۔ میں نے کہا جی نماز جب سلام پھیرتے ہو تو درود ابراہیمی پڑھتے ہو؟ کہنے لگا ہاں ہاں، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ درود ابراہیمی کیسے پڑھتے؟ جیسے بھائی پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا جی ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو میں نے کہا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لو یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے؟ میری جان آپ میرے بھائی ہیں، ختم نہیں ہو رہا، آگے کیا پڑھا جاتا ہے؟ کما اللہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم وانک حمید مجید۔ اللہ درود بھیج اوپر محمد کی اور ان کی آل کی، جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل کی۔ ابراہیم میرے دار نبی تھے، مہمان نواز نبی تھے۔ حضرت ابراہیم مولانا موجود ہے، آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم اگر مہمان نہیں آتا تھا بھوکے رہ جاتے، اتنے مہمان نواز ہیں۔ تو جو بندے مہمان نواز ہوتے ہیں نا ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں۔ ابراہیم کے یار دوست بھی بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ دوستوں پہ نہیں۔ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کمال چل رہا تھا اللہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کیا۔ تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ درود نماز بتا رہی کہ بنا ہی آل کے لیے۔ مجھے نہیں پتا میری گفتگو کس کس مذہب مسلک تک جا رہی۔ میں اپنے وطن کے امن کو ہمیشہ مقدم سمجھتا، ملک ہے تو ہم ہیں، لہذا نفرت کی بات ممبر پہ بیٹھ کے بندہ کرتا اچھا ہی نہیں لگتا۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ یہ آل محمد کے ذکر کی محفلیں ہاں پھر مجلسوں میں آیا کرو۔ چلو سارے نہیں آتے، جن کا بھی نکاح نہیں ہوا انہیں تو آنے دیا۔ بڑی جلدی بات مجھے کلوز کر، اب دیکھیں وقت تمام ہوتا جا رہا ہے۔ تاریخ اسلام میں
ایسی ایسی شخصیتیں میں گزری ہیں وہ پیچھے جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا. تاریخ اسلام میں ایسے ایسے نام پر لوگ بھی گزرے جنہوں نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا اور 4 پڑھا کے نمازیوں سے پھر پوچھا جی موڈ ہوئے تو اور پڑھاؤں. یہ چیزیں مجھے ایک بات میں ایک مشورہ دے رہا ہوں اور اس مشورے میں ایک میسیج ہے. مشورہ یہ ہے کہ اگر 2 کی 4 رکعت ایک بندہ پڑھا دیتا ہے جمعہ کی بجائے بدھ کو, چلو جی مرضی والے تھے ہو گیا, تو میں مہمان ہوں سارے دوستوں کا, میرا ایک مشورہ ہے کہ یار جب اچھے موڈ میں نماز پڑھتے ہو تو درود میں حضرت ابراہیم کو بہت راضی کر لیے, اب باب آدم کو بھی راضی کر لینا چاہیے. آخر وہ بابا بشریت ہے, بابا انسانیت ہے, خلیفۃ اللہ فی الارض ہے. یہ واحد خلیفہ ہے جسے اللہ نے کہا ہے میں تجھے خلیفہ بنا رہا ہوں. تو جو پہلا خلیفہ ہے نا اسے اللہ نے بنایا تھا. ہاں یہ آیت ہے, میں نہیں کہہ رہا ان جائل فی الارض خلیفہ, میں بنا رہا ہوں اللہ نے کہا زمین میں. تو آدم خلیفۃ اللہ بھی منصوص من اللہ بھی, آیتیں بول بول کے کہہ رہے ہیں, نبیوں میں پہلا نام. تو جب مسلمانوں اچھے موڈ میں ہوتے ہو تو درود اس طرح پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. پڑھ سکتے ہیں؟ مولوی تجھے کھانے کو آئیں گے وہ کہیں گے مت ماری گئی ہے. آدم کی آل پہ درود ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں نا ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب پتہ سب کو ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھنے چاہیے. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. آخری ارشاد سے میں قریب ہونا چاہ رہا ہوں, زیادہ آپ کو زحمت نہ دیجیے. اب درود ابراہیمی کے 2 حصے ہیں, اب پریشان تو نہیں ہو جائیں گے. ایک آل محمد اور دوسرا حصہ آل ابراہیم. میرے ملک میں ہمارے اسلامی مسلک جو ہے وہ بچے اہل سنت کیوں, اہل حدیث کیوں, دیوبندی بچے ہوں, بریلوی بچے ہوں, وہ میرے وطن کا مستقبل یہی بچے ہیں. یہی کل کے ڈاکٹر ہیں, یہی کل کے لائر ہیں, یہی جج ہیں, یہی جسٹس ہیں. میری ان بچوں سے اپیل ہے بڑے ہو کے جو پریشانیوں میں جاؤ گے ابھی سے اپنے دانشوروں سے پوچھ لو یہ نماز والے آل ابراہیم کون ہے. یہ مسلمان جب نماز میں آل ابراہیم کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتے تو چلو آل محمد کا تو تقریباً سارے مسلمانوں کو ماڑا چنگا بول پڑھو, میں کو لبنانی بولنے لگ گیا. لوگوں نے کہ رواج بنا لیا جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا شیعوں پہ کرتا. میرے استاد محترم مولانا اسماعیل صاحب سے ایک بندہ کہنے لگا قبلہ دیوبندی مکتب فکر فاضل دیوبند تھے. مولانا اسماعیل صاحب جن کی تلمیذی میں میں رہا, ان کے والد میاں سلطان علی دھوبی فاضل دیوبند, پڑھا لکھا دیوبندیوں کا گھرانہ, صرف ناح پہ عبور, زیرہ زبرہ, باغ فدق کے موضوع پہ مولانا اسماعیل شیعہ ہو. کہ مولانا اسماعیل صاحب مبلغ اعظم نے شیعوں نے کیا اعلان کیا, جو برادری کے مولوی تھے انہیں کوئی اچھا نہ لگا. اب مجھے اس علاقے میں کیونکہ میں کم آیا ہوں, آپ کی لینگویج کا بھی نہیں پتہ, وہ پتہ نہیں آپ میری بات سمجھتے ہیں. تو ہمارے علاقے کی پنجابی بول کے وہ مولوی نے پتہ کیا, اور مولوی اسماعیل ہے اور جے تم مذہب ہی بدلنا سی تو کسی ول مذہب وچ جان دو, چنگے مذہب. کیوں کیا ہوا ہے, کہنے لگے جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ, مسکین ماڑے غریب.
اس غلط فہمی کو میرا دل چاہتا ہے میں قدم قدم پہ دور کروں. میرے بندوں کے ذہن میں سوال ہے میلے کپڑے والے مسکین 950 سال تفسیریں پڑھے, ترجمے زمین میں پڑھے, 950 سال حضرت نوح نے اللہ کے دین کی تبلیغ 950 سال حکم الہی سے, پڑھے لکھے دوست تشریح نہ بھی کروں تو آپ سمجھ, حکم الہی سے نوح نے کشتی بنائی. اس کا حکم تھا بچے گا وہ جو کشتی پہ چڑھے. 950 سال کی تبلیغ دین کے بعد کشتی بنی اور کشتی پہ چند بندے چڑھے, وہ بھی میلیاں کپڑے آلے. یہ کیا آپ نے معیار بنا لیا؟ اور اسماعیل تو بڑا مولوی بنا پھر مسکین غریب چڑیاں ماڑیاں ذاتاں تے زیادہ شیعہ. جیسے آپ چپ ہے اور اسماعیل صاحب بھی چپ کر. اس نے دوسرا اٹیک کیا, اس نے کہا یہ فلمی دنیا گلوکار اداکار نچن گاؤں والے یہ بھی چوکھے شیعہ. مولانا اسماعیل نے کہا مولوی جی میں نچن گاؤں والے پوچھے آؤ تسی چوکھے شیعہ کیوں ہوں گے؟ اس وقت مولوی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی لب لے. درود والا قبیلہ کہاں ہے؟ جائیں اپنی مرضی کے دانشوروں سے پوچھو کہ آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم کون, جن کے ذکر کے بغیر اللہ اپنی پرائیویٹ عبادت وصول نہیں کرتا. پوچھو اپنی مرضی کے علماء سے. کہتے ہیں جی یہ اولاد محمد ہی آل محمد ہے. پھر مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مسجد کے اندر مصلی پہ کہا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مصلی سے اٹھتے مسجد سے باہر نکلتے دکان کے دھڑے پہ کھڑے ہو کے کہتے حضرت حسن رضی اللہ نے فرمایا, حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا. اگر حسن اور حسین رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہیں؟ اعتبار کوئی نہیں, جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو. پنجاب اسمبلی کو بھی 8 مہینے ہوئے. یہ گوگل کا دور ہے, نیٹ کا دور ہے, فیس بک پہ ہر شے آپ کو ہر جیب میں موجود ہوتا ہے. پنجاب اسمبلی نے بھی ایک قرارداد وہاں پہ ایم پی صاحب نے پیش کی اور قرارداد کو پاس کر دیا گیا. قرارداد یہ تھی کہ جی جیسے اصحاب محمد رضی اللہ ہیں ویسے اولاد محمد بھی رضی اللہ ہونی چاہیے. میں لمبی بات نہیں کر رہا. اور قرارداد کو آگے بڑھانے میں ہمارے بڑے محترم ہیں چودھری پرویز الہی صاحب. ہمارا ویسے بھی علاقہ تقریباً ایک ہے تو شاید آپ کے ذہن میں نام ہو چودھری پرویز الہی. بڑے سیاسی لوگ ہیں, گجرات کے چودھری انہیں کہا جاتا ہے. اور ان کے خاندان کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہے, سیاسی خدمات, میں ان کا اعتراف کر رہا ہوں. چودھری صاحبان کی پاکستان کے لیے اتنی خدمات ہے جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات ہے. میں اعتراف کر رہا ہوں. لیکن چودھری صاحب نے کوشش کی کہ جی یہ ٹھیک ہے جی پھر رولا مکنا چاہیے جی. جیسے اچھا آیا میں پہلی دفعہ ہوئے کھاکھیاں دے ڈیرے تھے کہ مجلس بڑی مقبول ہے, بندے ستے بھی پائے نے داد بھی دے. کھولو یار 2-4 منٹ کی بات ہے, میں مجلس تمام کر رہا ہوں. چودھری پرویز الہی صاحب نے ہمارے محترم پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے بھی کاوش کی کہ یہ قرارداد پاس ہوئی ہے, قانون نہیں بنا.
میری طرف دیکھو، او بھائی او جلد جاؤ، جو بندہ آتا ہے تو اس کی زیارت کرنے لگے، میرے لیے بار نہیں آپ میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں، جواب سارے دیں گے آپ۔ میں بالکل بات کلوز کر رہا ہوں۔ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ اولاد حضور کو بھی رضی اللہ لکھا جائے۔ چودھری صاحب کے ایک بیٹے پرویز الہی کے مالک کو بچوں کو بھی زندگی دی، اب وہ وفاقی وزیر بھی بنے میں کچھ عرصہ سے، چودھری مونس الہی۔ چودھری مونس الہی بچہ پڑھا لکھا ہے، جوان ہے، کلین شیپ ہے، ماڈرن بچہ ہے، وہ خالی مونس الہی بھی لکھے تو کام چل سکتا ہے، لیکن وہ لکھتا ہے چودھری مونس الہی، کیونکہ بیٹا ہے چودھری پرویز الہی کا۔ برادریوں والا مجمع میرے سامنے، اور میری بات کی قدر نہ کریں، اس ملک کے پانیوں کا عجیب اثر ہے، اس ملک میں چودھریوں کے بیٹے تو چودھری ہوتے ہیں، صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ کے۔ صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا حق ہے وہ اس کا حق دیا جائے۔ صحابہ کے بارے بھی معزز و معتبر ہے، میں تسلیم کر رہا ہوں، لیکن صحابہ کا اپنا اسٹیٹس ہے، حضور کی اولاد کا اپنا اسٹیٹس ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے احترام تو وہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی یہ کہ انہیں برابر کر دیا جائے، آپ سلیبس بدل لیں، آپ چالاکیاں کر لیں، لیکن یہ برابر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فرق قیامت تک چلنا ہے۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے۔ اللہ جانے آپ تک میری بات نہیں پہنچی، صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائیں وہ نوکر حضور کے ہیں، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ لیکن اگر یہ بات دنیا کی سمجھ میں آ جاتی، بریلی کی بیٹیاں بازاروں سے چادروں کا سوال کیوں کریں؟ آباد رہو، بی بی تمہارا ہائے کہنا قبول کر۔ یہ جو آپ نے اولاد زہرا کے دکھوں کا استقبال کیا، سید سارے مجمع کے لیے بیٹیوں بہنوں سمیت دعا مانگ رہے، مالک آپ کے نصیبوں میں مسافر شام کی دہلیز کا سلام لکھ رہے، آمین کہا کریں، آمین کہا کریں۔ زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں، بلاوے سے۔ میرے بندے ہاتھ دیکھو، مہمان ہوں میں آپ سے، بیٹیوں کا زیور بھی بیچنے پڑے، کسی طرح شام ضرور جاؤ۔ جنگ کے بعد بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب، بڑی تنہا ہے قبر، انٹرنیشنلی سطح پہ 32 اسلامی ملکوں کے دہشت گردوں کو شام میں اتارا گیا، تقریباً 7.5 یا 8 سال۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، جس نبی نے دین دیا، شعور دیا، انسانیت سکھائی، بے شک اللہ جانے اس کی اولاد۔ مسلمان صرف زندگی میں ان سے نہیں لڑے، ان کی قبروں سے بھی لڑے۔ یہ دہشت گرد سارے مسلمان تھے، وہ شام میں لڑے۔ پروگرام یہ تھا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گرایا، جیسے شام والی بی بی کا۔ 2018 میں زیارات میں تھا،
فجر کا ٹائم تھا، بی بی کی ذریعے سے مالک آپ کو بھی وہ منظر بی بی کے ذریعے سے باہر برآمدے میں ایک مومن نے مجھے پہچانا، رضوی صاحب بی بی کی قبر ہے، فجر کا ٹائم، مصائب کے تو جملے، گریہ ہو جائے، عبادت ہو جائے، وہیں پہ بیٹھ گئے، لمحوں میں رش بڑھ گیا۔ یہ فکر میں نے وہاں کہے، میں نے کہا لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گرا، ویسے شام والی کا روزہ بھی گرا۔ چیخ مار کے ایک مومن اٹھا، قاری صاحب اس نے ایک فکرہ کہا، کہنے لگا رضوی صاحب بقیہ والی بی بی کا روزہ شاید اس لیے گر گیا تھا، اس بی بی کا بھائی کوئی بی بی تیرا گریہ قبول کر رہے، یہ ہے کہنا یہ نصیبوں کا پرس ہے۔ آباد روزانکر مولوی کے اس میں کچھ نہیں ہوتا، شام والی کے تو 18 بھائی، مالک آپ کو لے جائے شام۔ میں بات بالکل چھوڑ دیتا ہوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، اولاد مصطفیٰ، اولاد سید جہاں جہاں بھی دفن ہے اپنی ملکیت میں دفن، غصبی جگہوں پہ اولاد سیدہ دفن نہیں ہوتا۔ اولاد نبی میں نے کیا کہا ہے، لیکن دکھ ہمیں صرف یہ، اس جگہ کا نام کیا ہے، قادرپور سال۔ میں پیچھے آبادیاں چھوڑ کے آ رہا ہوں، شہر چھوڑ کے آ رہا ہوں، آپ شیعہ سنی سارے اہل حدیث دیوبندی میرے بھائی جو بھی سن رہے ہیں، میں کلچر کی بات کر رہا ہوں، مذہب مسلک کی ہر بات تو نہیں ہوتی۔ قادرپور سالے میں جو لوگ رہتے ہیں نا، ان کا قبرستان بھی یہی ہوگا، جو جہاں رہتا ہے اس کا قبرستان وہیں پہ ہوتا ہے۔ یہ علی کی بیٹی زینب رہتی تو مدینے میں تھی، کبھی مسلمانوں سوچا تم نے؟ یہ لاہور بی بی پاک دامن علی کی بیٹی ہے، ان کے بیٹے تو مدینے میں تھے۔ میرے بندے ہاتھ دیکھو، سارا سال لاہور نہ بھی جا سکو خیر ہے، لیکن جب قربانی والی عید آتی ہے نا، پھر وہ عید گھر نہ کھیا کرو، اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹے بیٹیاں لے کے۔ بی بی پاک دامن لاہور علی کی بیٹی کی، ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ علی کی بیٹی نہیں ہے، علم مولا کا جگہ اولاد نبیوں کے میرے بندے آتے جو بندے تعزیے کو سلام کر لیتے ہیں، وہ بی بی پاک دامن سلام کیوں نہیں کرتے؟ تعزیے میں حسین کی خبر ہے، حسین خود ہے، نسبت کا احترام ہے، جایا کرو۔ اور جو میں نے فکرہ کا، یہ جہاں جہاں بھی دفن، اپنی جاگیر میں دفن، سیانے نکھرے نکھرے نورانی روحانی چہرے مجھے نظر آئے۔ یہ درد دل ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو کوئی نہ کوئی دوست زندگی میں ملا ہوگا جو کہتا ہے جی اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے، میں نے چاروں کی علیحدہ علیحدہ پلاٹ خرید لی، توفیق اللہ دے، میں ان کے علیحدہ علیحدہ گھر بھی بنا دوں۔ ہر باپ جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے، حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے۔ ہم نہ روئے، کیا یہ رونے والی بات نہیں ہے؟ نبی کا بیٹا دیکھتا تھا یہاں قاسم کی قبر ہو، آباد رہو، یہاں میرے آپ جیئیں۔ 2 لفظ یہیں پہ میں تمام کر رہا ہوں، تعزیت آنکھوں میں نمی بھی کافی ہے، اور اگر گریہ کی آواز بلند ہو جائے یہ تو پھر بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ جب رسول اللہ دنیا سے گئے تھے نا، اگر رسول اللہ کی پیاری بیٹی چپ چاپ بیٹھ کے بابا کو روتی، پھر مدینے کے لوگ علی سے شکایت نہ کرتے کہ فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو، یہ قرآن سنت ہے حسین کی زخمی ماں کی۔ اولاد زہرا جہاں بھی دفن ہے،
کربلا میں ملکیت ہے سیدوں، لاہور میں نواز شریف دور میں وہ پروگرام شروع ہوا تھا، تحریک چلی تھی، میٹنگ پروگرام اوقاف سے چلتے رہے. اب کوئی 4-3 مہینے پہلے بی بی کا حرم، بی بی پاک دامن کا تعمیر شروع ہو گئی. لیکن کتنی جگہ 28 کنال، مہنگی جگہ، مہنگا شہر ہے، 28 کنال پہ علی کی بیٹی کا روضہ تعمیر ہو. جاؤ محکمہ مال کے کاغذات دے، 72 کنال ملکیت ہے علی کی بیٹی. اولاد زہرا جہاں بھی دفن اپنی ملکیت میں. آخری بات کر رہا ہوں، اسٹیج میں بھائی کو دے رہا ہوں. آپ سوچیں گے کہاں مدینہ، کہاں شام. جہازوں پہ بندے تھکتے ہیں یار، اتنا سفر، ملکیت کیسے؟ دن رات وعدہ میں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. 28 رجب کو جب تیرے نبی کے بیٹے نے مدینہ چھوڑا تھا نا، بھائی وال بہن اسی مسافر شام بہن سے کہا کہ بھائی عبداللہ سے، اپنے شوہر سے آپ اجازت لیں. بی بی پیکا گھر سمجھتے، پیکی حویلی سے نکل کے ساورے گھر میں آئے، اور زندگی میں پہلی دفعہ ساورے گھر میں آ کے عبداللہ کے سامنے مٹی پہ بیٹھے، الٹی باہیں سر پہ رکھی. عبداللہ میں کچھ مانگنے آئے. شوہر بی بی زینب کا تڑپ کے کہتا ہے، اونا محمد کی ماں حکم کا. یہ بھی کہتی ہے میرا پیکا دروازہ بند ہو رہا ہے، میرے بھائی مدینہ چھوڑ کے عراق جا رہے ہیں، میں بھائیوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مجھے جانے کی اجازت دے دیں. عبداللہ فرماتا ہے اجازت تو میں نے رات کی دے دی ہے. حیران ہو کے کہتی ہے اجازت مانگنے حسین آیا تھا، عباس آیا تھا. عبداللہ تڑپ کے کہتے ہیں تیری اجڑی ماں آئی تھی، اور میں صدقے کہہ رہی تھی میرا بیٹا عبداللہ صبح میری بیٹی سائل بن کے تیرے دروازے پہ. رونا نصیبوں کا ہے، کوئی کسی کا کمال نہیں. یہ جو جناب عبداللہ جو شوہر ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی بیاہی گئی تھی اپنے چاچے کے گھر میں. حضرت جعفر تیار چاچے تھے بی بی، بھائی تھے سگے بھائی علی کی، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ. بی بی ختیجہ کی تجارت کے بعد بہت بڑی تجارت مدینے میں جناب عبداللہ کی تھی. عبداللہ کہتے ہیں زینب ٹھیک ہے تیرے بھائیوں کو کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن تیرے بابا کی دعا سے میں بڑا تاجر بنا ہوں. تو آخر بھائیوں کے ساتھ جا رہی ہے، تیرے بھائیوں کو کمی تو کسی چیز کی نہیں ہے. تیرے بھائی بڑے نواب ہیں زینب، تیرے بھائی بڑے شہنشاہ ہیں، لیکن تیرے بابا کی دعاؤں کا فیض ہے. مختلف ملکوں میں میری جائیدادیں ہیں، اور یہ کہہ کے بی بی نے یہ لفظ کہے طائف میں میری زمینیں ہیں، یمن میں میری زمینیں ہیں. ملکوں کے نام عبداللہ گنتے گئے، ملکوں کے نام لیتے گئے. اور جب جناب عبداللہ نے کہا نا شام میں بھی میری جاگیر ہے، بی بی زینب رو کے کہتی ہے سارے ملکوں کی زمینیں رکھ لے، شام میں میری سکینہ بڑی اکیلی ہوگی. عبداللہ شام والا ٹکڑا مجھے دے دے. سیالم الذین ظلموا